बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि इस खित्ते की डेवलपमेंट्स के हवाले से आप के साथ बात हो। पाकिस्तान की, पाकिस्तान से बाहर अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान और मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं उनके ताल्लुकात की नोयत और फिर अफ़गानिस्तान के अंदर ख़ुसूसी तौर पर क्या हो रहा है। बहुत सारे दुनिया भर में, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मेरे जो नाज़रीन हैं वो ख़ासी दिलचस्पी रखते हैं अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है दुनिया का कि जिसको दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क ने बाकायदा तौर पर तस्लीम नहीं किया, जिसकी बड़ी वजह अफ़गान तालिबान है। इसकी बड़ी वजह अफ़गान तालिबान का निज़ाम हुकूमत है। इसकी बड़ी वजह अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के दावे के मुताबिक इस्लामी शरीयत का नफाज है। इसके पीछे प्रोपेगंडा भी हो रहा है, तरह तरह की बातें भी हो रही हैं, सच्ची झूठी खबरें भी फैलाई जाती हैं, सच्ची झूठी रिपोर्ट्स भी मंजर आम पर लाई जाती हैं और इन रिपोर्ट्स का बज़ाहिर मकसद यही नज़र आता है कि अफ़गान हुकूमत को ज़ेर दबाव लाया जाए। वो फ़िशार, वो दबाव जो आलमी ममालिक, जो दुनिया के ताकतवर ममालिक हैं, जिनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, जो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के लोग हैं, वो सरेंडर क्यों नहीं हो रहे, वो दुनिया की बात क्यों नहीं मान रहे, वो अपना एक कानून क्यों अफ़गानिस्तान के ऊपर नाफिज करना चाहते हैं। और इसमें ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ये बात करता है या अक़वाम मुत्तहिदा ये बात करता है या मगरबी ममालिक की बात करते हैं। ख़ुद अफ़गानिस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग नज़रिया रखते हैं, अलग सोच रखते हैं। अफ़गान तालिबान का जो तर्ज़ अमल है या जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, ये अफ़गान लोग जो हैं ये उनसे ख़ुद को मुत्तफ़िक नहीं कर पा रहे। और उनका इख्तिलाफ़ है, नज़रियाती इख्तिलाफ़ है, सियासी इख्तिलाफ़ है और बहुत सारे मामलात के हवाले से अगर हम अफ़गानिस्तान की हुकूमत की पॉलिसीज़ पर नज़र रखें तो फिर ज़ाहिर है कि वो कहते हैं कि जी हमारी पॉलिसी यही ज़बरदस्त है और मुखालिफिन कहते हैं कि नहीं, ये पॉलिसी तब्दील होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और इस ग्लोबल विलेज में अफ़गानिस्तान का वो मकाम नहीं है कि जो माजी में हुआ करता था। ये तालिबान के मुखालिफिन का कहना है। तालिबान कहते हैं कि हम बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद एक ऐसा निज़ाम लाने में कामयाब हुए हैं कि जिसके लिए अफ़गान अवाम ने कुर्बानी दी है, ये उनका कहना है। और अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल किया है, तो अब ये हमारा हक़ है कि हम ही इस निज़ाम के लिए, इस मुल्क के लिए पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाएं। जब इंक्लूसिव हुकूमत की बात होती है, जब ये कहा जाता है अफ़गानिस्तान की हुकूमत से कि आपने दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, आपने यहाँ पर इंक्लूसिव हुकूमत नहीं कायम की, यानी बशमूल तमाम गिरोहों के ऐसी हुकूमत कि जिसको तमाम अफ़गान अवाम की हिमायत हासिल हो। अब कोई पैमाना तो है नहीं। तालिबान भी ये कहते हैं कि जी हमें मकबूलियत हासिल है अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन तालिबान के पास भी तो कोई मकबूलियत का पैमाना नहीं है। कोई रेफरेंडम उन्होंने नहीं कराया, कोई इलेक्शन उन्होंने नहीं कराया, जमहूरी निज़ाम है नहीं। और वहाँ पर ऐसी तंजीमें भी मौजूद हैं कि जो जमहूरी निज़ाम के ऊपर यकीन नहीं रखती। अब अगर ख़वातीन के मामलात के हवाले से देखा जाए, ख़वातीन के हकूक़, बुनियादी इंसानी हकूक़, लड़कियों की तालीम के मामलात और जो दहशतगर्दी के वाक़यात माज़ी में होते रहे हैं या जो ख़ित्ते में या दुनिया भर में जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं, तो उसके लिए फिर अफ़गान सरज़मीन की तरफ देखा जाना अब भी, आज भी वो सिलसिला बरकरार है। 20 साल यहाँ पर अमेरिका रहा, नेटो फोर्सेस रहीं और 20 साल तालिबान की जद्दोजहद भी रही और उसके बाद हमने देखा कि दोहा में मुआहिदा हुआ तालिबान का और अमेरिका का। अब तालिबान ये कहते हैं कि मुआहिदा तो हमारे साथ हुआ है, जद्दोजहद तो 20 साल हमने की है। हालांकि कुछ कुव्वत ऐसी दूसरी भी हैं कि जो गैर मुल्की अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ ही रही हैं। हिज़्ब इस्लामी उनमें दूसरे नंबर पर आती है तालिबान के बाद। अब हिज़्ब इस्लामी के सरबराह जो हैं इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार, वो बावजूद कोशिश के हुकूमत में जगह नहीं बना पाए। एक मरतबा उन्होंने कहा भी था कि जो तालीम का शोबा है ये हिज़्ब इस्लामी के हवाले किया जाए, ताकि ये बहुत सारे मामलात जो हैं ये क्लियर किए जा सकें, क्लियर करवाए जा सकें दुनिया से। अमरीकी खुफिया एजेंसियों की एक सालाना रिपोर्ट जो है ये मेरे सामने है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें अफ़गान हुकूमत के लिए पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और अफ़गान हुकूमत के लिए बहुत सोचने की चीज़ें भी हैं कि इसमें इस रिपोर्ट में है क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये रिपोर्ट बताती है कि तालिबान के जो मुसल्लह मुखालिफिन हैं,
یعنی افغانستان کے اندر وہ لوگ جو طالبان کی پالیسی سے ہم آہنگ خود کو نہیں کر پاتے، ان کے مخالف ہیں، وہ ایک تو مضبوط قیادت سے محروم ہیں اور ان کو بیرونی حمایت حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ یعنی اگر آپ ٹی ٹی پی کے حوالے سے مثال کے طور پر بات کرتے ہیں تو ٹی ٹی پی پاکستانی تنظیم ہے، پاکستانی جنگجوؤں کی تنظیم ہے، اس کو بیرونی حمایت حاصل نہیں ہے، یعنی اس کو پاکستان کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ جس طریقے سے الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ جی داعش یا ٹی ٹی پی اس کے پیچھے پاکستان ہے، پاکستان کی فوج ہے، تو یہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کی جو سالانہ رپورٹ ہے یہ بتاتی ہے کہ جو وہاں پر مخالفین ہیں طالبان کے، لیکن ٹی ٹی پی کا نقطہ یہ ہے کہ یہ طالبان کے مخالف نہیں ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی طالبان کے جو مسلح مخالفین ہیں ان کو بیرونی حمایت حاصل نہیں ہے۔ میں نے مثال کے طور پر ٹی ٹی پی کا ذکر کیا، لیکن ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کوئی مخالف نہیں ہے افغان طالبان کی۔ اس رپورٹ میں آگے کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ افغانستان کے بارے میں ایک امریکی انٹیلیجنس گروپ کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قلیل مدت میں حزب اختلاف کی قوتوں کی جانب سے طالبان حکومت کو کسی قسم کے خطرے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے افغان طالبان کو کہ کوئی اس کے مخالف گروپس یا مخالف تنظیمیں یا مخالف لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے اور اس طرح کی یلغار کر دیں گے کہ جس طریقے سے امریکہ جب گیا تو طالبان بڑا تیزی کے ساتھ ایک ضلع دوسرا ضلع، ایک صوبہ دوسرا صوبہ تیسرا صوبہ کنٹرول میں لاتے ہوئے کابل تک پہنچے تھے۔ اور آج پہلی دفعہ، یعنی دوسری دفعہ تو وہ طالبان برسر اقتدار ہیں، لیکن پہلی دفعہ جب وہ برسر اقتدار تھے تو پورا افغانستان ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، شمالی علاقے ان کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ آج پورا افغانستان افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ اور پچھلی ویڈیوز میں اس نقطے پہ بات کرتا رہا ہوں کہ دنیا کے پاس یا افغان عوام کے پاس طالبان کا متبادل کیا ہے؟ کیا وہاں پر الیکشن ممکن ہے؟ کیا وہاں پر سیاسی جماعتیں اتنی آزاد ہیں کہ وہ انتخابی مہم چلا سکیں؟ یا وہاں کا میڈیا یا وہاں کی سیاسی جماعتیں اتنی آزاد ہیں کہ وہاں پر اس حوالے سے بات کر سکیں کہ ہاں افغانستان کو جمہوریت کی ضرورت ہے؟ آج افغان طالبان پوری طاقت کے ساتھ افغانستان پر کنٹرول رکھے ہوئے ہیں، پورے افغانستان پر ان کا کنٹرول ہے۔ اور یہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کی جو سالانہ رپورٹ ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ کسی بھی گروپ میں، طالبان کے کسی بھی مخالف میں اتنی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو کمزور کر سکے، کسی ایک صوبے میں بھی نہیں، کسی ایک جو ہے ولایت میں یا کسی اولس والی مطلب صوبے میں یا ضلع میں بھی نہیں کہ وہاں پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ آج افغانستان کے طالبان اس قدر مضبوط ہیں۔ اس رپورٹ میں وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ افغانوں کی جو اکثریت ہے وہ جنگ سے پریشان ہے۔ مزید افغان عوام جو ہیں یہ جنگ نہیں چاہتے، اور غالباً افغان طالبان بھی مزید جنگ نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ معاملات رکھے، دنیا آئے، ہم بھی لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں، ہم آج حکومت میں ہیں تو آئیں، ہمارے ساتھ معاہدے کریں، ہمارے ساتھ معاملات کریں، ہماری حکومت کو تسلیم کریں۔ تو اور یہ پوائنٹ جو ہے کہ ان کے پاس مضبوط قیادت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے گروپ اگر افغانستان کے اندر موجود ہیں اور اگر طالبان مخالف گروپس افغانستان کے اندر موجودگی رکھتے بھی ہیں تو ان کے قائدین اگر افغانستان سے باہر ہیں تو پھر بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی گروپ کا، کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی جماعت کا کی قیادت اگر ملک کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ گروپ یا وہ تنظیم یا وہ گروہ جو ہے وہ کس قدر فعال ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ مضبوط قیادت سے یہ لوگ جو ہیں یہ محروم ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان اب بھی اپنی مذہبی حکومت کو مضبوط کرنے اور اپوزیشن کو دبانے اور خواتین اور لڑکیوں پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ یہ عمل افغان طالبان نے جاری رکھا ہوا ہے، یہ اس رپورٹ کے مطابق ہے۔ میں جب اس قسم کے جملے بولتا ہوں تو بہت سارے ناظرین غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یا اپنی طرف سے میں کوئی فتویٰ نہیں جاری کر رہا ہوں۔ میں مختلف جو دنیا بھر کی جو مختلف ٹینکس ہیں، جو ادارے ہیں، یا جو اقوام متحدہ ہے، امریکہ ہے، مختلف جو رپورٹس میڈیا پہ آتی ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو پہلو ہے اس سارے معاملے کا، افغانستان کے معاملات کا، یہ پہلو بھی آپ تک پہنچے۔ تو اس میں پھر یہ اندازہ لگانا کہ جی کون سی رپورٹ طالبان کے حق میں ہے، کون سی ان کے حق میں نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔
اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علاقائی طاقتیں افغانستان میں مسائل کو کم کرنے پر توجہ مرکوز رکھیں گی اور طالبان کی تسلیم کی درخواست پر محتاط رویہ اختیار کریں گی. یعنی مستقبل میں بھی اس طرح یہ جو علاقائی طاقتیں ہیں، مطلب افغانستان کے پڑوسیوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا رویہ محتاط ہے. اب کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان پہلا وہ ملک ہو سکتا ہے کہ جو افغان طالبان کو تسلیم کر سکتا ہے. قطر ہو سکتا ہے، سعودی عرب ہو سکتا ہے، متحدہ عرب امارات ہو سکتا ہے. اور آج اگر طالبان پورے افغانستان پر برسر اقتدار ہیں تو چین وہ ملک ہے کہ جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سب سے اولین قدم اگر اس حوالے سے کوئی اٹھا سکتا ہے کوئی ملک تو وہ چین ہو سکتا ہے، کیونکہ چین نے باقاعدہ اپنا سفیر بٹایا ہوا ہے کابل میں. کابل کی حکومت نے بھی اپنا سفیر بٹایا ہوا ہے بلال کریمی صاحب کو بیجنگ میں. تو چین کے حوالے سے آج کل یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو پڑوسی ممالک کا محتاط رویہ ہے، یہ جو تسلیم نہ کرنا ہے افغان طالبان کو، باوجود اس کے کہ کچھ پڑوسی ممالک کے انتہائی اچھے تعلقات ہیں. پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ اور ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ سخت کشیدگی ہے. وہ کشیدگی ابھی تک ختم نہیں ہوئی. طالبان کا ایک مخالف گروپ جو خود کو افغانستان آزادی محاذ کہتا ہے نے 11 مارچ کو کہا تھا کہ وہ رمضان کے اختتام تک طالبان کے خلاف اپنے حملے روک دے گا. اب یہ بہت ساری چیزیں میرے لیے بھی نہیں ہیں. یعنی افغانستان کے اندر بھی ایسے گروپس موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم رمضان المبارک کے احترام میں حملے روک رہے ہیں. حالانکہ ان گروپس کی کارروائیاں اتنی میڈیا پہ نہیں آ رہی. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر رپورٹ کا، ہر اس طرح کی چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ہوا کڑا کرنا کہ یہ کسی گروپ کا وجود نہیں ہے یا کوئی گروپ اتنا غیر فعال ہے کہ اس کی سرگرمیاں، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی کارروائیاں نظر نہیں آتی، لیکن رپورٹس میں اس کو اتنا بڑا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے افغانستان کے طالبان کو افغانستان کے اندر بہت زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا ہو. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. طالبان حکومت نے بارہا کہا ہے کہ ملک میں جو داعش کی سرگرمیاں ہیں اور جو دوسرے گروپ ہیں جو خود کو افغان لبریشن فرنٹ اور افغانستان نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کہتے ہیں، صرف مذاکرات کے دائرہ کار میں ہیں. ان سے مطلب بات چیت ہو سکتی ہے لیکن وہ چیلنجنگ نہیں ہے، وہ افغان طالبان کے لیے چیلنجنگ نہیں ہے. گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ فریڈم فرنٹ نے نومبر 2023 سے 10 جنوری 2024 تک طالبان کے خلاف 24 حملے کیے، جن میں سے زیادہ تر شہروں میں کیے گئے. یہ حملے شہری علاقوں میں کیے گئے. یہ جو افغانستان کے حوالے سے مختلف رپورٹس آپ کے سامنے ہیں، یہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ تھی. اور کل کی ویڈیو میں نے آپ کو یمن میں جو مارے گئے ہیں القاعدہ نیٹ ورک کے رہنما خالد بطرافی، یہ جو ہیں خالد بطرافی جو ہیں، ان کی موت کا باقاعدہ اعلان کیا گیا. اور اس حوالے سے آج کی میڈیا رپورٹس میں یہ ہے کہ یہ طالبان کے ہمراہ بھی لڑے ہیں، یہ طالبان کی صفوں میں لڑے ہیں امریکہ کے خلاف، نیٹو فورسز کے خلاف. اور انہوں نے 1999 میں افغانستان کا سفر کیا، اور جب امریکہ نے یہاں پر یلغار کیا تو انہوں نے طالبان کے ہمراہ لڑائی لڑی. یمن میں القاعدہ کی شاخ نے اپنے رہنما خالد بطرافی کی موت کا اعلان کیا، لیکن ان کی موت کی وجہ جو ہے وہ نہیں بتائی گئی. یہ جناب اس وقت تک کی صورتحال تھی. جو اپڈیٹس آتی ہیں افغانستان کے حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن میں نے جیسے ویڈیو کے بیچ میں کہا کہ میرے کچھ ناظرین سمجھ لیتے ہیں کہ شاید میں کسی ایجنڈا پہ بات کر رہا ہوں، کسی ایجنڈا پہ کام کر رہا ہوں، کسی کا ایجنٹ ہوں. میری کوشش صرف یہ ہے کہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے جو افغان حکومت کہتی ہے، اب مثال کے طور پر اگر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو ساتھ تو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد نے کیا کہا ہے، ذبیح اللہ مجاہد نے رد عمل کیا دیا ہے، افغان حکومت کا رد عمل کیا ہے. اب یہ رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے امریکی خفیہ ایجنسیوں کی، اس پر کم از کم میری نظر سے میڈیا میں نہیں گزرا کہ افغان طالبان نے رد عمل دیا ہو. کہ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ طالبان کے حق میں بھی ہیں، کہ یعنی طالبان اتنا طاقتور ہیں کہ وہاں پر ان کے مخالفین اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ان کی حکومت کو کوئی نقصان پہنچا سکے. اگر بہت زیادہ شدید جب نکتہ چینی کی جاتی ہے، جب تنقید کی جاتی ہے، جب الزام لگایا جاتا ہے تو طالبان کی حکومت ٹھیک ٹھاک جواب دیتی ہے. ذبیح اللہ مجاہد کی ڈیوٹی ہی یہی ہے، ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈوں یا اس قسم کی جب رپورٹس آتی ہیں کہ جن سے اختلاف ہوتا ہے افغان طالبان کا، تو وہ سختی سے اس کو رد کر دیں. اس کا رد عمل آتا ہے اور میڈیا پہ آتا ہے.
میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرفہ چیزیں نہیں چلتی، بہت ساری چیزیں اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جیسے یورپی یونین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں صنفی امتیاز ہو رہا ہے، یعنی خواتین کے ساتھ رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو صنفی رنگ برنگی ہے یہ کہتے ہیں کہ پائی جاتی ہے افغانستان میں، اور یورپی یونین کی جو خارجہ پالیسی کے سربراہ ہیں جوزف بوریل، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ ساری چیزیں افغانستان کے حوالے سے ناقابل برداشت ہیں۔ غزہ میں جو بھی کچھ ہو رہا ہو، غزہ میں بمباری ہو رہی ہو، وہاں پہ خواتین کو کاٹا جا رہا ہو، بچوں کو کاٹا جا رہا ہو، اقوام متحدہ، یورپی یونین، امریکی ایجنسیاں اس حوالے سے وہ کردار نہیں ادا کر رہی ہیں، وہ رپورٹ سامنے نہیں آ رہی، ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ جس کے حوالے سے ہم کہہ سکیں کہ یار غزہ کے حوالے سے بھی ان تنظیموں کو، ان اداروں کو، ان ممالک کو تشویش ہے تو صرف افغانستان کے حوالے سے ہے۔ دیکھنا اب یہ ہوگا کہ افغان طالبان اس رپورٹ ان رپورٹس کے حوالے سے کیا رد عمل دیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔